अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। संडे का दिन है और तकरीबन 10 बज चुके हैं दिन के। बहुत अच्छा वेदर है मगर लाइट रेन है बाहर। और ये जो मशहूर अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग है, हर तरफ उसी का चर्चा है। मैंने आज सारा मीडिया खंगाल के जितने बड़े तजिए थे वो निकाल के मैंने सोचा है कि आपको सुनाऊंगा कि अब यहाँ ज़मीनी जंग की बातें भी हो रही हैं जिसकी शदीद मुखालफत है। टोटल 12% की अप्रूवल है। मगर डोनाल्ड ट्रंप है, एज़ यू गाइस नोज़, कि वो किसकी सुनेंगे, किसकी नहीं सुनेंगे और ये कितने बड़े खतरे की बात है, इसके अखराजात क्या हैं, इसके आलमी मईशियत पर क्या असर पड़ना जा रहा है और ये कितनी तवील जंग होगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं बता दूँ कि देखिए ये मज़हबी जंग क्यों है। इसराइल, आपको मालूम है कि ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, नहीं चाहता है, ये एक अलग बहस है। मगर उसकी सर्वाइवल के साथ उनका जो एक माइंडसेट है, ये हैकल सुलेमानी कि थर्ड टाइम बनना है और मस्जिद अक्सा को, बैतुल मुक़द्दस को गिरा के उन्होंने बनाना है। अमेरिका क्यों सपोर्ट करता है कि यहाँ 40 से 42 मिलियन ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन जो कहलाते हैं, जो एविजिंकल है, जो मिड वेस्ट और साउथ में रहते हैं, ये कोई 42 मिलियन इनकी आबादी बताई जाती है, वोटर बताए जाते हैं, कि इनका यकीन है कि पहले इसराइल का यहूदियों का मुकम्मल कब्जा होगा, तो फिर हज़रत ईसा आएँगे सेकंड टाइम। दूसरी तरफ ईरान है कि जो शिया इस्लाम को पूरी दुनिया में देखना चाहता है, तो मज़हबी जंग हुई नहीं है। उसमें हम जैसे और आप जैसों में से भी बहुत से आज़ाद होंगे, अक्सरियत उन्हीं की है, वो मैं अभी साबित किए देता हूँ, सिर्फ अमेरिका से। वो बीच में पिस रहे हैं। जो ख्वाब देखते हैं अमन के, सलामती के, खुशहाली के, तरक्की के, ह्यूमन राइट्स के, वुमेन राइट्स के, वो हमेशा हार जाते हैं। उसकी वजह है कि वो मुनज़्ज़िम नहीं, कि लैब जो अमेरिका में लिबरल, सेकुलर, मॉडर्न वोटर है, वो भी ऑलमोस्ट एविजिंकल जो ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन कहलाते हैं, 42 मिलियन के करीब जो है। टोटल वोट जो नंबर है अमेरिका में इस वक़्त, वो 168 मिलियन टोटल रजिस्टर्ड वोटर है। तो ये जो मॉडर्न लिबरल है हम जैसे, ये भी कोई 35 से 40 मिलियन है, मगर ये मुनज़्ज़िम नहीं है। ये बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ इनके नज़रियात की आपस में भी बड़ी लड़ाई है। ये किसी जगह जुड़ते नहीं हैं और फिर इनकी बड़ी अक्सरियत 39-38% माइनॉरिटीज़ अमेरिका में अब रहती हैं, व्हाइट के मुकाबले में। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से अक्सरियत आई हुई है, वोट की अहमियत से भी वाकिफ नहीं है, जमहूरियत देखी नहीं है, वरना ये इन मुल्कों में आते ही क्यों। फिर यहाँ की जो अपनी आबादी है नजरियाती तौर पे, जिसमें सोशल डेमोक्रेट भी हैं और कंजर्वेटिव डेमोक्रेट भी हैं, मतलब डेमोक्रेट पार्टी में भी मुख्तलिफ धड़े हैं ना। जो न्यूट्रल वोटर कहलाता है, गैर जानिबदार, उसकी आबादी है 70%। वो भी बेसिकली मॉडर्न लिबरल है, मगर सिक्योरिटी के मामले पर इसराइल को सपोर्ट करते हैं कि उसको दुनिया के नक्शे पे रहने का पूरा हक है। मगर वो जंगों के खिलाफ है। जब उनका वोट अक्सरियत में रिपब्लिकन को पड़ जाता है डेमोक्रेट के मुकाबले में, तो एविंकल जो जायनिस्ट क्रिश्चियन है, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं मोहतरम जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको पड़ जाता है, वो आ जाते हैं। जब इस तरफ पड़ जाता है डेमोक्रेट को, तो ये आ जाते हैं। मगर सिक्योरिटी के मामलात पर सभी सपोर्ट करते हैं इसराइल को। तो ये लड़ाई है असल, कि वो शिया इस्लाम पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हज़रत ईसा की आमद के लिए इसराइल में पर और बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का एक बार पहला कंप्लीट कब्ज़ा हो, तो फिर हज़रत ईसा आएँगे। अब ये अकीदों की लड़ाई है।
اچھا، اس میں جو ایک اہم بات ہے کہ جو مسلمان طبقات ہے اس وقت تو وہ شیعہ اسلام سے سب جڑے ہوئے ہیں نا، ان کو یقین ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور پھر شاید ابابیل آ جائے اور وہ جنگ جیت لیں اور دنیا پہ قبضہ کر لیں۔ یہاں جو کنزرویٹو ہیں، جو عقیدے کے مارے ہوئے ہیں، یہ اس پہ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے ہاتھ سے محنت کرو، ترقی کرو اور تخلیق کرو، آگے بڑھو، پھر دنیا پہ قبضہ کرو۔ اس سچویشن کو آپ خود انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس جنگ میں کون جیتے گا۔ بظاہر دیکھیں، یہ جو پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا مسلم ورلڈ کہہ لیں کہ بظاہر تو ایران کو جنگ جتوا دی انہوں نے، جو میں نے کل بھی کہا تھا، اور جو حوالے دیے جاتے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں قومیں وہ بڑی ہوتی ہیں جو اپنی غلطیاں، اپنی خامیاں، اپنے خدشات خود بتائیں۔ یہاں سوال کی اجازت ہے، جتنے بھی پاکستان کے مسلمان ہمارے بھائی جو تجزیے پیش کر رہے ہیں اس میں حوالے امریکن تھنک ٹینکس کا، چاہے وہ رینڈ کارپوریشن ہو یا فارن کونسل ہو، فلانا ہو، دھماکہ ہو، حوالے انہیں کے دیے جاتے ہیں، یہیں کے جرنلوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ جناب وہ خود کہہ رہے ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ میچ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو سب پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میں نے پورے یورپ کے، امریکہ کے میڈیا کا سب نکال کے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو آپ پورا سمجھ لیں کہ زمینی جنگ کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے، اس وقت سچویشن کیا ہے، اور ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ٹرمپ نے صاف کہا ہے کہ مکمل ہتھیار ڈالیں گے، سرنڈر کریں گے تو بات ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ اب نہیں ہوگا جب تک وہ مکمل سرنڈر نہ کریں۔ اس کے بعد امریکہ اور اتحادی نئی قیادت کے انتخاب میں کردار بھی ادا کریں گے۔ مطلب جو خامنئی کے صاحبزادے جن کا لمبو میں پڑا ہوا ہے، ابھی تک کوئی اعلان نہیں کر پا رہے ہیں کہ جمع ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ جمع ہوں گے تو بم پڑے گا۔ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ ایران کی سڑکوں پہ اس وقت آگ بہ رہی ہے کہ اسرائیل نے تیل کے سب سے بڑے ڈپو پہ، جہاں سے فوج کو بھی رسد فراہم کیا جاتا ہے، عوام کو بھی انرجی دی جاتی ہے، تو اسے تباہ کر دیا ہے، وہ تیل سڑکوں پہ بہ رہا ہے۔ مطلب کہا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر صرف جنگ روکنا مقصد نہیں ہے، سیاسی نظام کی تبدیلی بھی اس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی فوج بری طریقے سے تباہ ہو رہی ہے اور ہم نے اس کے بیلسٹک میزائل سے لے کے جوہری توانائی اور فوج کو مکمل طور پہ تباہ کر دی ہے، اور جو رہ گئی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو بہت بری طریقے سے مارا جا رہا ہے اور حملے مزید ہوتے رہیں گے جب تک یہ سرنڈر نہیں کر دیتے۔ اب ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ زمینی فوج بھیجنے کا دروازہ ہم نے بند نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر ضروری ہوا تو بعد میں امریکی فوج بھیجی جا سکتی ہے، خاص طور پر ایران کے جوہری مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ اگر کیوس پیدا ہو جاتا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ مکمل ختم ہو جاتی ہے، رجیم ختم ہو جاتا ہے، تو اچانک جو کیوس ہوگا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جوہری ہتھیار وہاں پر ہیں یا نہیں ہے، یا جو مواد ہے اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے، تو اس کے لیے ممکن ہے بھیج دی جائے۔ اچھا، ساتھ میں خفیہ رابطوں کی خبر کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس یہ پہلے بھی آ چکی ہے کہ مذاکرات کا خواہش کا اظہار کیا، مگر اس پر اختلاف موجود ہے کہ یہ رابطہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ جنگ لمبی ہو سکتی ہے، یہ میں آپ کو پورے نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ اور یورپ کے اخبارات، برطانیہ کے، ان سب کا تجزیہ ہے یہ۔ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ جنگ 4 سے 5 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت ہوئی تو اس سے زیادہ بھی چل سکتی ہے، جس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج کی خبروں کے مطابق امریکی پالیسی 3 نکات پہ کھڑی ہے: ایران پر شدید فوجی دباؤ جاری رکھنا، ممکنہ طور پر رجیم چینج، نظام کی تبدیلی، زمینی فوج کا امکان ابھی رد نہیں کیا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی فوجی ماہرین کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایران کا نظام واقعی گرنے کے قریب ہے یا یہ صرف جنگی پروپیگنڈا ہے۔ اس پر اندرونی تجزیے کافی دلچسپ ہے۔ امریکہ کے دفاعی تجزیہ کاروں کی رائے
عام طور پہ یہ ہے کہ فوجی لحاظ سے امریکہ اور اسرائیل کو برتری حاصل ہے، لیکن سیاسی نتیجہ ابھی غیر واضح ہے۔ امریکہ اسرائیل کی فضائی طاقت بہت زیادہ ہے، ایرانی فوجی تنصیبات میزائل لانچر کو بھاری نقصان پہنچا ہے، لیکن حکومت کا گرنا ابھی کوئی یقینی نہیں ہے۔ ایک خفیہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حتیٰ کہ بڑی جنگ بھی ضروری نہیں کہ ایرانی حکومت کو گرا دے، کہ یہ 18 ایجنسی کو کنٹرول کرتی ہے۔ امریکن انٹیلیجنس جو مین ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ طویل جنگ میں بھی ایسا ممکن ہو کہ رجیم گر جائے۔ اب دیکھیں، یہ سب اپنے منہ سے بتا رہے ہیں، جس کو ہمارے یہاں کوٹ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جنگ جیت لی ہے۔ ملٹری پاسبل پولیٹیکلی انسرٹینٹی ہے۔ اسرائیلی فوجی ماہرین کی رائے کے مطابق اسرائیلی اسٹریٹجک حلقوں میں زیادہ سخت موقف پایا جاتا ہے۔ ایران کا میزائل جوہری پروگرام وجودی خطرہ ہے، اس لیے جنگ کا مقصد صرف روکنا نہیں بلکہ طاقت کو مستقل کمزور کرنا ہے۔ تجزیہ کار اسرائیلی کہتے ہیں ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنا، میزائل نیٹ ورک کو تباہ کرنا، خطے میں ایران کے اثر کو کم سے کم کرنا۔ اس لیے اسرائیلی حلقوں میں جنگ کو جاری رکھنے کی حمایت نسبتاً امریکہ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ برطانوی اور یورپین فوجی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل سکتی ہے، تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، ایران غیر روایتی جنگ شروع کر سکتا ہے، مطلب اپنی پراکسی حماس، لبنان، حوثی اور دوسرے جو کچھ بھی علاقے میں ہیں۔ بعض برطانوی سیکورٹی ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ ابتدائی حملے پہلے برداشت کرے، پھر میزائل، ڈرون اور پراکسی گروپ سے طویل جنگ لڑے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ سب سے عام 4 ممکنہ نتائج جو ماہرین کے مطابق ہے، کئی مغربی تجزیوں میں 4 ممکنہ انجام بتائے جا رہے ہیں۔ محدود جنگ چند ہفتوں میں رک جائے، لمبی فضائی جنگ، مہینوں تک بمباری اور میزائل حملے ہوتے رہیں، ریجنل وار، لبنان، عراق، خلیج کے ممالک بھی شامل ہو جائے۔ نظام کی تبدیلی کے حوالے سے ایران میں حکومت کمزور یا تبدیل ہو جائے، سب سے غیر یقینی امکان ظاہر کیا جاتا ہے سارے تجزیوں میں۔ مجموعی نتیجہ کیا ہے تجزیوں کا؟ اگر تینوں امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کے تجزیوں کو ملا کر دیکھا جائے تو نتیجہ کچھ اس طرح بنتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو واضح برتری حاصل ہے، سیاسی لحاظ سے ابھی نتیجہ غیر یقینی ہے، جنگ لمبی بھی ہو سکتی ہے، خطے میں پھیل بھی سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے سابق جنرل اور تجزیہ کار ایک جملہ بار بار کہتے ہیں: جنگ شروع کرنا آسان ہے، لیکن ایران جیسے ملک میں اسے ختم کرنا انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔ امریکی پینٹاگون کے اندرونی تجزیوں کے مطابق ایران کی حکومت واقعی گرنے کے کتنے قریب اور کتنے فیصد امکانات ہیں، جو میڈیا کم بتا رہا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی فوجی تجزیہ کار ایران میں زمینی فوج بھیجنے کے بارے میں عموماً کافی محتاط رائے رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ زیادہ تر ماہرین کہتے ہیں یہ آخری آپشن ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ امریکی فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر وہ زمینی فوج بھیجتا ہے تو اسے بہت بڑی فوجی مہم کی ضرورت ہوگی۔ 2 لاکھ سے 5 لاکھ کم از کم فوجی بھیجنا پڑیں گے، جو کئی سال تک وہاں موجود رہے۔ بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان کے خدشات موجود ہیں، اور اس کی مثال عراق اور افغانستان وار سے دی جاتی ہے۔ ان جنگوں میں امریکہ کو گرانے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، ان جنگوں میں امریکہ کو حکومتیں وہاں کی گرانے میں وقت نہیں لگا تھا، لیکن بات کی مزاحمت کئی سال چلتی رہی۔ اس لیے پینٹاگون کے کئی سابق جنرل کہتے ہیں ایران میں داخل ہونا ممکن ہے، لیکن اسے کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اسرائیلی فوجی تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام اور میزائل نیٹ ورک کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے مقصد کے لیے فضائی اور سائبر آپریشن، خصوصی کمانڈو کارروائیاں زیادہ مؤثر رہیں گی زمینی فوج بھیجنے کے بجائے۔ اسرائیلی فوجی حلقے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پورے ایران پر قبضہ کرنے کی جنگ بہت بڑی اور خطرناک ہوگی۔ زمینی جنگ کیوں خطرناک سمجھی جاتی ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ ماہرین 3 بڑے خطرات بتاتے ہیں۔ ایک تو جغرافیہ، بہت بڑا پہاڑی علاقہ ہے ایران کا، پھر 85 سے 92 ملین کی پاپولیشن ہے، جو عراق سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مزاحمت کا نیٹ ورک بھی ان کا بہت بڑا، ایران کا،
اس کے پاس علاقائی اتحادی ملیشیا ہیں جو طویل گوریلا جنگ شروع کر سکتے ہیں اور لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کن حالات میں زمینی فوج بھیجی جانی چاہیے، جو تجزیہ نگار کہتے ہیں؟ فوجی ماہرین کے مطابق چند خاص حالات میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے: اگر ایران کی حکومت اچانک گر جائے، جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کا خطرہ پیدا ہو جائے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یا اگر اسرائیل اور امریکہ کو لگے کہ صرف فضائی حملے کافی نہیں رہے، تب محدود زمینی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مکمل زمینی جنگ بہت خطرناک اور کم امکان محدود اسپیشل فورس، زیادہ امکان فضائی اور میزائل جنگ ہی بہتر ہوگی۔ ایک دلچسپ بات جو کئی امریکی جنرل کہہ رہے ہیں: اگر عراق مشکل تھا تو ایران اس سے کئی گنا زیادہ مشکل ہوگا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر کہ یہ جنگ کتنے سال چل سکتی ہے؟ کہ فرض کریں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ اور اتحادی ایران میں بڑی زمینی جنگ شروع کرتے ہیں، تو مغربی تھنک ٹینکس اور فوجی ماہرین عام طور پر 3 مراحل میں اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جنگ کتنے سال چل سکتی ہے۔ فوجی ماہرین عام طور پر سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں کہتے ہیں 3 سے 6 ماہ، فضائی حملے اور زمینی پیش قدمی، بڑے فوجی اڈوں اور میزائل نظام پر قبضہ، ممکن حکومت بہت کمزور ہو جائے۔ یہ مرحلہ نسبتاً تیز ہو سکتا ہے جیسے عراق وار میں آغاز میں ہوا تھا، مگر دوسرے مرحلے میں مزاحمت گوریلا جنگ 5 سے 10 سال چل سکتی ہے، اور 20 سال بھی، کہ عراق میں اسے 8 سال لگے تھے۔ ایران کی آبادی اور جغرافیہ زیادہ بڑا ہے، اس لیے کئی ماہرین کہتے ہیں کہ کل تنازع 5 سے 15 سال بھی کھینچ سکتا ہے۔ کتنے؟ 5 سے 15 سال۔ اب معاشی نقصان سننے کتنا ہوگا؟ عالمی معیشت پر برا اثر پڑے گا۔ امریکہ کا خرچ، امریکی جنگی اخراجات کے اندازے جو لگائے گئے ہیں، پہلے سال تقریباً 300 سے 500 ارب ڈالر، اگر جنگ لمبی ہو جائے تو 2 سے 4 ٹریلین ڈالر۔ موازنے کے لیے اب افغانستان اور عراق وار کے حوالے دیے جاتے ہیں، جہاں مجموعی طور پر 8 ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے تھے۔ عالمی معیشت پر اثر: ایران کی ایک بڑی اسٹریٹجی اہمیت یہ ہے کہ اس کے قریب آبنائے ہرمز ہے، جہاں سے تیل کی 20% سپلائی جاتی ہے، جو اس وقت لمبو میں ہے، جہاں سے دنیا کے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، تیل کی قیمت 150 سے 250 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ عالمی اسٹاک مارکیٹ گر سکتی ہے، مہنگائی پوری دنیا میں بڑھ سکتی ہے۔ دنیا کی بڑی معیشت پر جو اثر پڑے گا، توانائی کا چائنا میں بحران آئے گا، یورپین یونین میں اکانومی سلو ہو جائے گی، عالمی تجارت کم ہو جائے گی۔ مگر کچھ معاشی ماہرین کہتے ہیں بڑی جنگ کی صورت میں دنیا کو 5 سے 10 ٹریلین ڈالر تک مجموعی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ فوجی تجزیہ کاروں کا مجموعی نتیجہ ہے کہ زیادہ تر امریکی فوجی ماہرین کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایران کے خلاف تیز فوجی کامیابی ممکن ہے، لیکن سیاسی استحکام قائم کرنا انتہائی مشکل ہوگا، تقریباً ناممکن قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے بہت سے ماہرین کہتے ہیں ایران کی جنگ شروع کرنا ممکن ہے، لیکن اسے ختم کرنا شاید کئی دہائیاں بھی لے سکتا ہے۔ یہ ٹوٹل میں نے امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے میڈیا کا تجزیہ دے دیا ہے۔ اس میں ہر چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ جنگ کتنی مہنگی ہے، کتنی سستی ہے، اور یہ کتنا طویل قیاس ہے۔ بس آخر میں یہاں پر کہہ کے میں ختم کرتا ہوں اس حوالے سے، اس جنگ کے حوالے سے، کہ یہ مذہبی حلقے دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے عقیدوں نے اس زندگی کو جہنم بنا دیا ہے، حالانکہ یورپ امریکہ میں بہت پہلے طے ہو گیا تھا کہ مذہب جو ہے ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یہ فرد کا اپنا ٹوٹل ذاتی اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی اب یہ ریاست کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور ووٹر جو ہے جس طرف جائے گا، ان کی اکثریت جہاں جائے گی، وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ میرے خیال میں یہ جمہوریت میں آنے والے دنوں میں طے ہونا چاہیے کہ اگر ریاست اور مذہب الگ ہے تو
اس کو بھی الگ ہی رکھا جائے کہ مذہبی فیصلے نہیں ہوں گے، اور اس سے دنیا کے امن کو بھی خطرہ ہے، انسانی ترقی کو بھی خطرہ ہے، فرد کی خوشحالی کو، خاندان کی خوشحالی سے لے کر ہر طرح سے تباہی و بربادی نظر آتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم مذاہب کو اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں، جہاں آپ کی ناک شروع ہوتی ہے میری آزادی کو وہاں رک جانا چاہیے۔ اور یہ دو تین بڑے مذاہب دنیا میں جب سے کہنا چاہیے کہ یہ زمین پر آئے ہیں، یہ مسائل بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی یا اے آئی سے لے کر ابھی تک تو جو مائنڈ سیٹ ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکا، اور اب تو جنگوں میں بھی ان کا ہی کردار ہوگا کہ اے آئی طے کرے گی کہ کون سا ہدف ہوگا، کب مارنا ہے، کیسے مارنا ہے اور کتنا مارنا ہے۔ انسانی فیصلے کی حیثیت بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر یہ جنگ طویل ہوئی تو ہم ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ ایک تو سیاسی تقسیم، پھر دہشت گردی، پھر لوٹ مار کرپشن، کہ آپ نے تازہ سنا ہوگا کہ کراچی پورٹ پر اربوں خربوں روپے کا زمینوں کا فراڈ ہوا ہے اور نیب میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ ہونا کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ آپ ریلیف پیکج دیتے رہیے، زمین پر جو سچائیاں ہیں وہ نہیں بدل سکتے، اور اگر یہ جنگیں آگے بڑھتی رہیں اور یہ معاملہ جلد ختم نہیں ہوا تو جانے پاکستان جیسے کتنے ملک فارغ ہو جائیں گے۔ آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔